रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि करबला का वाक़या। करबला के वाक़े के बारे में हम बात करेंगे कि आप सब जानते हैं कि 10 अशूरा जो है वो कितना अहमियत और किस तरह का दिन है हम सब मुसलमानों के लिए। तो करबला का वाक़या तो कोई भी नहीं बयान कर सकता क्योंकि किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इन अल्फाजों को अपनी ज़ुबान से अदा कर सके। लेकिन एक छोटी सी कोशिश है कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। 17 अहलुल बैत शहीद हुए जिसमें से एक एक पूरी कायनात से ज़्यादा वज़नी हस्ती था। एक तराजू में एक को रखो, सारी कायनात को दूसरे तराजू में रखो तो इनका वज़न ज़्यादा था। और इसमें अहलुल बैत के काफ़िले में सबसे खूबसूरत थे हज़रत हसन के बेटे कासिम, सबसे खूबसूरत थे। जब जानिसार सारे शहीद हो गए, एक एक करके फिर अहले बैत की बारी आई तो आपके बेटे अली अकबर ने कहा, अब्बा मेरी आँख आपको मरते नहीं देख सकती, पहले मुझे मरना होगा, फिर आपकी बारी आए। पहले शहीद अहले बैत में अली अकबर हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ कि तमाम सहाबा में सबसे मज़लूम हस्ती हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब। आपको सिर्फ हुसैन अब्बास सुनते हो ना, आप लोग सिर्फ हुसैन अब्बास सुनते हो। हुसैन बिन अली फ़ातिमा से हैं, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफ़र बिन अली। 7 बच्चे कुर्बान हुए वहाँ पे। अली बिन इब्ने तालिब इमाम ज़ैनुल आबदीन सारी रात रोया करते थे। इनके खादिम ने कहा, हज़रत आप सारी रात ही रोते रहते हैं, क्यों सारी रात रहते हैं? तो फिर रोने लगे, कहने लगे, मेरे दोस्त याकूब अलैहिस्सलाम का एक फ़र्जंद गुम हुआ था, यूसुफ, वो भी फिर मिल गया था। इस एक की जुदाई में 40 साल रो रो कर अपनी आंखें ख़त्म कर दी। अरे मैंने तो आँखों के साथ अपने पूरे ख़ानदान, अपने पूरे घर को कुर्बान होते देखा है। मेरी आँख से आंसू ना टपके तो और क्या टपके। 7 भाई, हुसैन तो इब्ने अली हैं, वो अपनी ज़ात में आप हैं। 6 भाई 7 और शहीद हुए। अब्बास की शख्सियत मशहूर हुई कि इनके हाथ में झंडा था। 6 से 7 और हैं। फिर आपके बेटे अली, आपके बेटे अब्दुल्ला बिल्कुल मासूम थे और आप तन्हा रह गए थे, सब शहीद हो चुके थे। और आप भी अगर वो कूफी चाहते तो बहुत पहले आपको शहीद कर देते, लेकिन हर कोई अब तलवार मारने से डर रहा था। तो वक्त पीछे जा रहा था। 2 साल के मासूम अब्दुल्ला बिन हुसैन आपने खुद तमन्ना की या फिर वो खैमे से बाहर उन्होंने झांका तो आपने कहा, इसको मेरे पास भेजो। इनको ख्याल था कि शायद ये दरिंदे बच्चे से बाज आ जाएं। कोई इम्तिहान था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का। हिम्मत ही नहीं होती सारे वाक़या सुनाने का। इंसान अपने आंसू को कैसे रोके, अपने सीने को फटने से कैसे रोके। लेकिन हमने जब 12 रबीउल अव्वल जब आती है तो हम ढोल बजाकर फारिग हो जाते हैं। जैसे मेरे नबी सिर्फ 12 दिनों के लिए आए थे और मुहर्रम आता है तो हम 10 दिनों के लिए सिर्फ रो धो के फिर वैसे ही हो जाते हैं कि हुसैन की कुर्बानी सिर्फ 10 दिन के लिए है। हमने रस्म व रिवाज को दीन बना लिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पल पल के लिए हैं, लम्हे लम्हे के लिए है। मेरा हर लम्हा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए है। तो मैंने रबीउल अव्वल मनाया है, मेरे रोम रोम में अल्लाह की मोहब्बत हो, मेरी बोटी बोटी अल्लाह को पुकारे, तब मैंने मुहर्रम को मनाया है। ना झूठ वाला झूठ छोड़ता है, ना जानी जना छोड़ता है, ना शराबी शराब पीना छोड़ता है। आप अब्दुल्ला को गोद में बिठाकर आखिरी बाप बेटे की आखिरी बार नजरें जो 4 हो रही थी तो कुफी लश्कर में एक इब्नुल मुक्कद इसको कमबख्त ने निशाना ला कर तीर छोड़ा है। मेरे अल्लाह की तकदीर भी हुसैन को और ऊपर ले जाना चाह रही थी, इनके सब्र को और ऊपर ले जाना चाह रही है। तीर दाएं बाएं भी जा सकता था, खता भी हो सकता था। इस मासूम बच्चे के सीधा यहाँ गले में आके लगा और हलक से पार हो गया। उस बच्चे की आह भी ना निकली और सर
ڈھلک گیا۔ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ مٹا دو کربلا کی تاریخ کو، سارا سال یزید کو گالیاں دینا، کرسی پر بیٹھ کر یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کر چند پیسوں کی وجہ سے قلم کو بیچ دینا۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنی مدد کو روک لیا تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ بچے کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے، ابوبکر حسین کے، علی اور عبداللہ 2 شہید ہوئے، حسن کے، ابوبکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے، جعفر، عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے۔ از عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد حضرت زینب کے بیٹے میں قربان جاؤں حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر۔ ایک طرف بچوں کو قربان ہوتے دیکھ رہی ہیں، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتا دیکھ رہی ہیں۔ اللہ پر کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین و آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئی۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بولا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح چھپٹے اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پر حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا۔ لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا، یہ تڑپ کر نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سوتے ہوئے 61 ہجری 10 محرم الحرام کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا، زمین سے خون ڈالا۔ کہا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کر آؤں گا۔ ایسی عظیم اولاد، امت کو پیغام پہنچانا تھا کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین ہے، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں پر واپس آؤ۔ کیا پیشہ ہی سب کچھ ہے؟ نہیں رہنا، موت بھی پیچھے ہی ہے۔ یزید بھی مر گیا، صرف 3 سال کے بعد، 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا اور ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ میں آنکھ لگ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے، ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے، کہہ رہے ہیں، بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ نماز کا وقت آتا تو کہتے، شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ کہا، اب کیوں پڑھنی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے پڑھنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ کہیں تمہارے کام تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ چکے تھے، کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، وار کرنے سے ہر کوئی گھبرا رہا تھا۔ تو شمر نے لعن طعن کی تو زہرہ بن شریک تمیمی، اس نے آ کر آپ کو نیزے کا وار کیا تو آپ پیچھے کی طرف گرے، پیچھے گر گئے تو اضحیٰ بن خولہ گردن کاٹنے کے لیے قریب ہوا تو کپا کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان بن انس نہیں، یہ کہنے لگا، کمبخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا۔ وہ نیچے اترا اور اس نے آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک دیا، نیزے پر چڑھا دیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسن 56 سال 5 مہینے 5 دن
عمر مبارک اور سر نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا اور لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا۔ جو ان کے مرے تھے انہوں نے ان کو دفن کیا، لیکن ان کو دفن نہیں کیا گیا اور ان پر پانی چھوڑ دیا گیا۔ تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا۔ تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ تدفین ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے۔ پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان رہ گئے، نشان زیرو بالکل رہ گئے۔ ایک بوڑھا آیا اس نے مٹی کو سونگھنا شروع کیا۔ سونگتے سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا، کہا، یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسہ، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے۔ وہاں آگ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لاشیں میرے نبی کا گھر قربان ہوا۔ یا رسول اللہ، آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ کی اولاد آج قربان ہوئی پڑی ہے اور آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیا۔ مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کر غبار اڑایا اور اپنی اولاد کو اپنا کفن دے دیا۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہ تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ قصہ سنانا میرے بس کی بات نہیں ہے، ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ میں اس قصے کا مقصد سنا رہی ہوں، لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں۔ چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جو اس کو راضی کر گیا وہ کامیاب، جو کوڑیوں پر بک گیا وہ تو 2 کا ہو کر بھی نہیں مرے گا۔ پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی، آؤ ہم مل کر سب عہد کریں، نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، میں تیرا بن کر چلوں گا، ہمیں کربلاؤں سے بچا لے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک واقعہ ہے، شاید نہ پتہ ہو، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ، تو یہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا بھرپور جوان تھا، 19-20 سال کی عمر، 3 براعظم کی خلافت پر بیٹھا تھا۔ 40 دن حکومت کی، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر منبر پر بیٹھا۔ کہنے لگا، آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ کہا کہ دیکھو، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں جا رہا ہوں۔ 3 براعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 براعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پر دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے بھی لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ کبھی اپنے اندر بھی تو دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اتنی؟ محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 100 سولیوں پر چڑھ گیا وہی کامیاب ہے۔ انہوں نے ہی سریں باندھی ہیں۔ جو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، آج سب مل کر توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس محرم میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ کربلاؤں میں جائیں یا ہم لوگوں سے یہ امتحان لیا جائے، کیونکہ وہ وہی تھے جو وہ اس امتحان سے گزر گئے۔ آج ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ ایسا کر سکیں، نہ ہمیں اتنی ہمت ہے، کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے وہ نواسے تھے، اور وہ جنت میں جو جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کے صدقے معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں یہ موضوع آپ کو، جو چھوٹا سا موضوع تھا، میری چھوٹی سی کوشش تھی، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں۔
اسی کے ساتھ میں رمشا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔